पाकिस्तान में AI को शुरू करने वाले हमारी टीम है। 10 साल का निसाब 3 साल में बड़े आराम से मुकम्मल हो सकता है, मैक्सिमम 5 साल। मेरे से अगर आप पूछें कि यार मेरा मोहसिन कौन है, आपको यकीन इससे इख्तलाफ होगा, मैं कहूँगा परवेज़ मुशर्रफ। डॉक्टर साहब अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते हैं। मैंने कोशिश तो यही की है। आपसे एजुकेशन की डेफिनेशन है वो क्या है? कौम को अगर बदलना है तो उस्ताद बनना। नौजवान नस्ल में मुताले का शौक बिल्कुल ख़त्म हो गया है। सर बगैर मुताले के कुछ नहीं कर सकते आप। मुझे एक्सरसाइज का शौक था, मैं जॉगिंग करता था। वो कहते थे तुम्हारी PAD से ठक ठक की आवाज़ आएगी। जो हमारे यहाँ बड़े बड़े स्कूल हैं उनमें जुर्माने हो रहे हैं किस बात पे कि आपने अगर पंजाबी बोली, आपने अगर उर्दू बोली तो आपको जुर्माना होगा। कौन से स्कूल में 5वीं क्लास के बच्चों को? हर एक में जहाँ O लेवल ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश है उसमें यही कुछ है। सब वही लोग हैं जिनको परवेज़ मुशर्रफ ने PAD करवाई थी। मैं इससे ज़्यादा अब आपको नहीं बता सकता। सऊदी अरब में कितनी यूनिवर्सिटियाँ? 15-16। आपके पास कितनी है? 250। 1100 में से 1050 नंबर लेने वाला सिर्फ कामयाब नहीं होता, 500 वाला भी बड़ा कामयाब हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अब्दुर्रहमान सुदेस और मेरे साथ मौजूद हैं काजी बिलाल साहब। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे जिस शख्सियत से, वो UMT में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और उन्होंने PhD की हुई है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। चूँकि एजुकेशनिस्ट हैं और एजुकेशन हमारा बहुत बेसिक, फंडामेंटल और कौम की बुनियाद रखने वाला एक ऐसा पत्थर है जिसके ऊपर हमारी आज की सारी कौम खड़ी है या कई आइंदा नस्लों ने खड़ा होना है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर ताहिर मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, शुरू यहीं से करते हैं कि आपका तारुफ क्या है? हाउ डू यू डिफाइन डॉक्टर ताहिर मुश्ताक? डॉक्टर ताहिर मुश्ताक को अगर आप डिफ़ाइन करना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्वर। सही है। तो बाकी जो तारुफ है, तालीमी तारुफ तो ये है कि 96 में MSc फिज़िक्स की थी, फिर 2004 में MSc कंप्यूटर साइंस की, फिर 2006 में MPhil फिज़िक्स की और 2012 में ऑस्ट्रिया से TU ग्रास से मैंने PhD इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है। और उसमें जो मेरा टॉपिक था वो था इंटेलिजेंट वायरलेस कम्युनिकेशन। ज़बरदस्त। तो सर, प्रॉब्लम सॉल्वर आपने कहा, इसका मतलब है कि आप की ज़िंदगी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रही हैं ऐसी जिनको आप सॉल्व नहीं, करते ज़िंदगी गए? में नहीं रही। असल में प्रॉब्लम सॉल्वर की टर्म मैंने इसलिए यूज़ की है कि आज की दुनिया में जो तालीम के यानी एकेडेमिया का जो मसला है ना, वो ये है कि हम कहते हैं कि यार हम कंप्यूटर साइंस हैं, हम कंप्यूटर साइंस में वेब के लोग हैं, हम फलां में फलां के लोग हैं। हम अपने आप को ना नैरो करते जाते हैं, जबकि ज़िंदगी के जो मसाइल हैं वो ऐसे नहीं हैं। ज़िंदगी के मसाइल में एक वक्त में मल्टीपल डोमेन का आपको इल्म होना चाहिए। और ये 1945 से पहले ऐसे ही था। लोग फ़िलासफ़र भी थे, लोग मैथमेटिशियन भी थे। ब्रेटन रसल है, मुसलमानों के अंदर बोली सीना है, फ़ाराबी है, इब्न खुल्दून है। लेकिन ना वो एक वक्त में एस्ट्रोनॉमर भी हैं, मैथमेटिशियन भी हैं, और उन्होंने अपने आप को नैरो नहीं किया। तो ये जो नैरो करने का नुकसान ही हो रहा है कि जो नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, हम उनको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, हम नए मसलों को हल नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम एक अपनी छोटी सी दुनिया में बंद हैं और एक ज़हनी तौर पे हमने अपने आप को कहा नहीं यार इससे ज़्यादा हमने नहीं जाना। जबकि जो अमली मसाइल हैं उनमें मल्टीपल डोमेन का इल्म आपके पास होना चाहिए। तो हमारे साथ तो देखें ना, हालात ने ये किया कि पहले फिज़िक्स करवाई, फिर कंप्यूटर साइंस करवाई, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करवाई, तो हम तो हो गए मल्टी डोमेन। ठीक है, ज़बरदस्त। यानी कि आप कह रहे हैं कि एक तो आप सिर्फ क्रिटिक नहीं हैं, आप रादर प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आप आइडेंटिफाई करते हैं उनका सोल्यूशन भी आप कोशिश देते तो हैं। यही की है कि क्रिटिक ना हो, प्रॉब्लम सॉल्व करें। बिल्कुल डॉक्टर ज़बरदस्त। साहब अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते हैं। ज़बरदस्त। नहीं, कोशिश तो यही की है कि शिकवा ज़ुल्मत शब से तो बेहतर था अपने हिस्से के चिराग जलाए जाते। बिल्कुल ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, हम बस इसी तरह ही आज की बातचीत करेंगे। तो हम सबसे पहले तो जिस मौजू पर जाने वाले हैं वो चूँकि एजुकेशन है, मैं आपसे एजुकेशन की जो आपकी डेफिनेशन है वो क्या है? देखिए, मैं एजुकेशन की डेफिनेशन से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि हमें इल्म की डेफिनेशन पे जाना चाहिए। ठीक है। ठीक। और इल्म में आप 2 हिस्सों में कर सकते हैं उसे तकसीम। एक अल इल्म है जो बहैसियत मुसलमान आपको मुसलमान बनाता है, यानी कुरान, हदीस, सीरत, फ़िक़्ह, ये सब चीज़ें। और दूसरा इल्मुल नाफ़े है, साइंस, टेक्नोलॉजी, जिसका हासिल करना फ़र्ज़ ऐन है। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी अहमियत कम है। मतलब ये कि नमाज फ़र्ज़ ऐन है, इनफरादी हो जाती है, लेकिन नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया, वो इज्तिमाई होता है। और आपको मालूम है एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पे हक़ है कि वो जब फौत हो जाए तो जनाजा पढ़े, बीमार हो तो इयादत करे। तो इससे इसकी अहमियत वाज़ेह होती है। और आज के दौर के अंदर जो इमाम यूसुफ़ अल-करज़ावी कहते हैं कि भाई साइंस और टेक्नोलॉजी जो है मुसलमानों के लिए फ़र्ज़ ऐन के दर्जे पे पहुंच गई है। और वो कहते हैं कि अगर मुसलमानों में इतने माहिरीन, इतने साइंसदान, इतने टेक्नोलॉजिस्ट, इतने इंजीनियर नहीं होंगे कि उम्मत अपने मसले हल कर सके,
تو پھر آپ نہ آزاد ہو سکتے ہیں، نہ خود مختار ہو سکتے ہیں، نہ اپنے وسائل کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، نہ اپنے دین پر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اور یہ جتنی بھی آپ حدیث مبارکہ پڑھیں جس میں دور مارا ہتھیار کی فضیلت بیان کی گئی، ایک انسان کی جان بچائی، اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی، بھوکے کو کھانا کھلانے کی۔ ہم کیوں یہ سوچتے ہیں کہ صرف بھوکے کو کھانا کھلانا ہم نے، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ایسی فصل پیدا کرنی جس سے پیداوار بڑھ جائے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کی جو امت کے مسائل ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ لوگ نہیں ہیں، ہم نے وہ توجہ نہیں دی ہے، یعنی علم ہماری پریورٹی نہیں ہے۔ ہم نے علم کو سمجھا تعلیم، اور تعلیم کو سمجھا ڈگری، اور ڈگری کو سمجھا ایک وائٹ کالر جاب کا ذریعہ، اور وہ ہمیں مل گئی تو بات ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن آپ کی یہ جو ڈیفینیشن ہے، اب اس ڈیفینیشن کو اگر ہم شروع کریں ارلی چائلڈہڈ سے، ہم چونکہ دونوں آپ 1996 میں گریجویٹ کیے تھے، رائٹ؟ جی جی جی۔ تو ہم 1997 میں پیدا ہوئے ہیں، میں 95 میں یہ 95 میں ہوئے ہیں۔ یہ جب 1 سال کے تھے آپ گریجویٹ کر چکے تھے، جی جی۔ اور میں میں جب پیدا ہوا ہوں تو اس کے 1 سال پہلے آپ گریجویٹ کر چکے تھے۔ تو ہم سارے بالکل آپ کے بچوں کی طرح ان ساری چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، چونکہ آپ اب تو ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، آپ نے بہت عرصے سے آپ پڑھا رہے ہیں اور ان سارے مراحل کو سمجھتے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں بالکل بیسک سے، بچپن سے میرا خیال ہے صاحب۔ بالکل۔ تو ہم جب ایک بچے کا اسکول میں ایڈمیشن کرواتے ہیں، یعنی ہم لوگوں کا جو ایڈمیشن ہوا ہے، کیا چیز مد نظر ہوتی ہے بطور ایجوکیشنسٹ آپ کے کہ اس کو کیا پڑھایا جانا چاہیے اس علم کی ڈیفینیشن کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے؟ دیکھیے، میں آپ سے عرض کروں کہ میرے سامنے جو ہے تعلیم کے حوالے سے 2 رول ماڈل ہیں۔ پہلا رول ماڈل میرے بچپن کے استاد فقیر محمد صاحب، جنہوں نے ہمیں گاؤں میں پڑھایا۔ دوسرا رول ماڈل جو میرے بچوں نے آسٹریلیا میں پڑھا۔ ان دونوں رول ماڈل کو جب میں دیکھتا ہوں تو ہمارے آج کے اسکول، خاص طور پہ لاہور کے اسکول اور خاص طور پہ بڑے ناموں والے اسکول اور انگلش میڈیم اسکول، مجھے ان سے شدید مایوسی ہوتی ہے۔ دیکھیے، آپ کو نا بنیادی طور پہ 3 چیزیں ہیں، اگر وہ آپ کو آتی ہیں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ پہلی بات لینگویج، زبان۔ زبان میں کیا ہے، 2000 الفاظ آتے ہوں تو آپ کو زبان پڑھنی آ جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ کو گرامر آ جائے، آپ کو لکھنا آ جاتا ہے، پھر آپ ماحول میں آ جائیں یا پریکٹس کریں تو آپ کو بولنا آ جاتا ہے۔ جمال الدین افغانی بہت بڑی شخصیت ہے، 20 دن میں انہوں نے لینگویج سیکھی اور اس میں اخبار نکالے ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سامنے ہیں، یار فرینچ وہ جانتے تھے، انگلش وہ جانتے تھے، اردو وہ جانتے تھے، فارسی وہ جانتے تھے۔ اتنے بھی سامنے نہیں ہے، 1997 میں کہہ رہا ہوں پیدا ہوا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو زبان ہے اس کو زیادہ سے زیادہ 6 مہینے چاہیے، یعنی 6 مہینے لٹرلی۔ میرے بچے آسٹریا میں گئے، ان کو سوائے اردو کے نہ انگلش آتی تھی نہ کوئی اور زبان آتی تھی۔ میں نے کہا جی ان کو تو آتا نہیں، ان کا جی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے روزانہ وہ ان کو کتاب دیتی تھی، اس میں تصویر ہوتی تھی، وہ کہتے تھے بھائی اس کے اسپیلنگ میننگ یاد کر لو۔ جب ان کو 2000 الفاظ یاد ہو گئے، اس کے بعد انہیں تھوڑی سی گرامر کرائی۔ 6 مہینے کے بعد بچے جرمن بول رہے تھے، جرمن پڑھ رہے تھے، جرمن لکھ رہے تھے۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ 2 سال کے اندر اندر ایک عام انسان ملٹی لنگوئل ہو سکتا ہے، جی بالکل ہو سکتا ہے، اگر اس کو صحیح طریقے سے پڑھایا جائے تو۔ آج کل AI کا ٹول آ رہا ہے نا، آپ AI کے ٹول کو یوز کریں، دیکھیں کتنے عرصے میں آپ کو کوئی بھی نئی زبان آتی ہے۔ آپ زبان پہ اتنا کیوں اسٹریس دے رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے جو بھی پڑھنا ہے وہ لینگویج میں پڑھنا ہے نا۔ ٹھیک ہے، جس کو لینگویج نہیں آتی وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو لینگویج نہیں آتی، کوئی سائنس ٹیکنالوجی کچھ بھی ہے، آپ اردو میں پڑھ رہے ہیں، انگلش میں پڑھ رہے ہیں، فارسی میں پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کو وہ لینگویج نہیں آتی تو اس لینگویج کا علم بھی نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، لینگویج کو سمجھنا، پڑھنا، لکھنا، بولنا، جس کو آتا ہے آپ کو جس زبان میں، اس زبان کا علم بھی آپ کو آ جاتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات ہے میتھمیٹکس۔ میتھمیٹکس میں آپ کو کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ گنتی کے بعد ٹیبل کے بعد بنیادی میتھمیٹکس، اور سب سے اہم کام ہے کہ اس کی بار بار پریکٹس۔ جس بندے نے بار بار پریکٹس کر لی اس کو میتھ آ جائے گا۔ تیسری جو چیز ہے وہ ایستھیٹک سینس ہے، جو آپ کی ڈرائنگ سے آتی ہے، ڈرائنگ کروائیں۔ اور چوتھی چیز ہے اخلاقیات۔ یہ میں آپ کو ساری باتیں وہ بتا رہا ہوں جو آسٹریا کے اندر ہمارے بچوں کے ساتھ بیتی۔ وہ اخلاقیات ہے، بنیادی آپ کی سوشل ایتھکس ہیں، چیزیں ہیں، مذہب ہے، نارم ہے، وہ آپ کو سکھانی ہے۔ اور وہ بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے؟ زبانی تعلیم۔ ہمارے استاد فقیر محمد صاحب صبح 1 گھنٹہ ہمیں نماز پڑھا رہے ہیں، نماز سکھا رہے ہیں، دعائیں سکھا رہے ہیں، بنیادی اخلاقیات بتا رہے ہیں، اور مزے کی بات ہے ساری باتیں سرائکی میں بتا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں تو سرائکی آتی تھی۔ یعنی ہم اردو بھی سرائکی میں پڑھتے تھے، حساب بھی سرائکی میں پڑھتے تھے، اور ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ مطلب میں اگر آسٹریا میں گیا ہوں، میری ڈسٹنکشن کے ساتھ PhD ہے، تو اس کی بنیاد وہی لوگ ہیں۔
تو یہ چیز اگر آپ کو آ رہی ہے، میرے بچے وہاں پڑھتے تھے تو ہیڈ ماسٹر نے بلایا، اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اپنے بچوں کو مذہب کی تعلیم دیں۔ میں نے کہا کیوں دوں؟ ان کا اس کے بغیر کوئی ذمہ دار شہری نہیں ہوتا۔ اب وہ عیسائی ہیں، میں نے کہا کون دے گا تعلیم؟ ان کا جی یہ مصر کے طالب علم ہیں یا پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، وہ سکھائیں گے۔ ان کا جی بغیر مذہبی تعلیم کے کوئی ذمہ دار شہری نہیں بنتا۔ پھر گرمیوں کی چھٹیاں ہوئی، ان کا جی ہم نے آپ کے بچوں کے لیے اردو لینگویج کا اہتمام کیا ہے، 3 مہینے کے لیے وہاں بھیجیں آپ کے بچوں کو، آپ کی بنیادی لینگویج آئے۔ میں نے کہا کیوں آنی چاہیے بنیادی لینگویج؟ کہنے لگے جی اگر آپ اپنی مادری زبان کو بولتے نہیں ہیں، لکھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، آپ میں تو کوئی فخر، آپ کے اندر تو کوئی سینس آئے گی نہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے جو ہمارے یہاں بڑے بڑے اسکول ہیں ان میں جرمانے ہو رہے ہیں کس بات پہ؟ کہ آپ نے اگر پنجابی بولی، آپ نے اگر اردو بولی تو آپ کو جرمانہ ہوگا۔ او بھائی اتنے بڑے بڑے اسکول ہیں، میں اس یونیورسٹی میں بیٹھا ہوں، ٹاپ لوگوں کے پاس جا رہا ہوں، مجھے معذرت کے ساتھ آپ کے کسی بڑے میں اسکولوں کا نام نہیں لینا چاہ رہا، مجھے اپنے ساتھ پی ایچ ڈی کرنے والے وہ لوگ نظر نہیں آئے۔ مجھے آپ کے بڑے بڑے اداروں کے جن کی آپ ہزاروں لاکھوں اور پونڈوں میں فیسیں بھر رہے ہیں، اس کے لوگ مجھے کوئی ذمہ دار شہری نظر نہیں آئے، نہ کوئی سائنسدان نظر آیا، نہ مجھے کوئی ذمہ دار سیاستدان نظر آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں میں احساس کمتری پیدا کر دیا۔ آپ نے ان کو لینگویج نہیں سکھائی، اب لینگویج کے نام پہ لٹریچر پڑھا رہے ہیں۔ یار ایک پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں جماعت کا بچہ آپ اسے شیکسپیئر پڑھائیں گے، کیٹس پڑھائیں گے، براؤن پڑھائیں گے، کیا سمجھے گا وہ؟ بنیادی زبان تو سے آتی نہیں ہے۔ کون سے اسکول میں 5ویں کلاس کے بچوں کو شیکسپیئر پڑھا رہا ہے؟ ہر ایک میں جہاں او لیول آکسفورڈ کی انگلش ہے اس میں یہی کچھ ہے۔ ٹھیک ہے، کم از کم میرے بچوں کے اسکول میں تو یہی ہے۔ صحیح ہے۔ اور میں مجبور ہوں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے علیحدہ پڑھانے کا، اور کوئی مجھے بندہ ملتا نہیں ہے۔ ورنہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 10 سال کا نصاب 3 سال میں بڑے آرام سے مکمل ہو سکتا ہے۔ کہ 10 سال کے نصاب کی ضرورت نہیں ہے، میکسیمم 5 سال۔ فیسیں بھی تو لینی ہوتی ہیں نا؟ نہیں فیسیں نہیں، آپ نے سسٹم غلط بنایا ہوا ہے۔ اور میں آپ کو بہت سارے ایسے لوگوں کی مثالیں دے سکتا ہوں جنہوں نے ہوم ٹیوٹرنگ کی ہے، والدین نے گھر پہ ٹیوٹر لگایا۔ اور مثال کے طور پہ ہمارے صدر تھے ممنون حسین، وہ بندہ ڈائریکٹ IBM میں گیا ہے جو پاکستان کا بیسٹ ادارہ ہے۔ ہمارے یہاں ڈاکٹر محمود غازی، یہ جو غازی برادر، ساری ان کی تعلیم گھر پہ ہوئی ہے اسی طریقے سے۔ یعنی انہوں نے لینگویج پڑھائی، اردو پڑھایا، انگلش پڑھائی، جو بھی لینگویج تھی۔ اس کے بعد انہوں نے جناب عربی فارسی پڑھائی، اس کے بعد انہوں نے میتھ پڑھایا، اس کے بعد، اور وہ بہترین اسکالر ہیں۔ تو آپ کو 10 سال کی اسکولنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں، یہ ہمارے بچوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ پھر مجھے یاد ہے میرا بچہ 10ویں جماعت میں تھا، میں کہتا تھا عبداللہ یار تو پڑھتا نہیں ہے۔ بابا پڑھتا تو ہوں۔ جب نمبر آئے اس کے 1032 نمبر 1100 میں سے، اور میں نے کبھی ٹیوشن نہیں پڑھائی۔ اب وہ اس وقت ماشاءاللہ بیلجیم میں ہے اور اسکالرشپ پہ وہ وہاں پہ گیا ہے، ان کے میرٹ کو اس نے کمپیٹ کیا ہے۔ صرف ہم کیا کر سکے، وہ جو 3 سال میرے ساتھ رہا وہاں پہ آسٹریا، میرے پاس ٹائم تھا، میں نے اسے خود یہی کچھ پڑھایا۔ میں نے کچھ نہیں پڑھایا، بچے کو دیکھا بچہ رٹے لگا رہے ہیں، میں نے کہا نہیں اردو، میں نے یقین کریں 3ری جماعت میں وہ گئے تھے بچے، میں نے کچی پہلی کا قاعدہ لے کے ان کو سپیلنگ میننگ کرائی۔ اسکول میں سپیلنگ میننگ ہی نہیں کرائی جا رہی، املا ہی نہیں لکھوائی جا رہی، انگلش کے اندر سپیلنگ میننگ نہیں کروائی جا رہی، وہ میں نے خود سے کروائی۔ 3 سال میں نے 0 سے شروع کر کے بچوں کو میتھمیٹکس کرایا، پہلے ٹیبل، یہ ساری چیزیں کروائی۔ لو جی، اس کے بعد ان کو مارنی پڑی۔ اب جو 2 چھوٹے بچے ہیں وہ چونکہ یہیں پہ پڑھ رہے ہیں اور میں مصروف ہوتا ہوں، اور وہ کہتے ہیں یار ابا کے پاس جائیں گے تو ابا پتہ نہیں کیا کریں گے، ان کا برا حال ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو پوری کی، اور اس نے ہر اسکول میں ٹاپ کی ہے، اور تینوں نے کی ہے، جو 3 بچے وہاں 3 سال میں رہتے چڑھے ہیں۔ اس کا مطلب آپ کیا کر رہے ہیں یار؟ آپ صرف لوگوں کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میں اسے کہتا تھا پڑھتا نہیں۔ اب اصل بات کیا ہے، دیکھیے کچھ بچے ایسے ہیں جو 2 سال کا میٹرک کا نصاب 6 مہینے میں کر سکتے ہیں، ان کو 6 مہینے میں کرنا چاہیے جو دنیا کرتی ہے۔ سیمسٹر سسٹم میں بھی 2 کورس رکھ لیں، 10 رکھ لیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور کچھ بچے ایسے ہیں جو بیچارے 2 سال کا کام 3 سال میں کر سکتے ہیں، انہیں آپ کہہ رہے ہیں 3 سال کا کام 2 سال میں کیوں نہیں کیا، تم نالائق ہو، تم نکمے ہو، تم نکھٹو ہو، آپ انہیں ذہنی مریض بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو بچہ 6 مہینے والا اس کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ بالکل، دنیا میں 16 سال میں پی ایچ ڈی ہوتی کیسے ہے؟ ٹھیک ہے سر، ہم ان چیزوں پہ جاتے ہیں۔ یہ قاضی صاحب کا ایک سوال ہے سر، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جس طرح آپ نے بات کی فقیر محمد صاحب کے بارے میں، اپنے استاد کے بارے میں، ان کا تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ ان کا پڑھانے کا کیا سٹائل تھا؟ جس طرح آپ نے کہا کہ بنیاد آپ کی انہوں نے ڈالی۔ دیکھیے جی، ان کا پڑھانے کا جو سٹائل تھا وہ یہ تھا، بنیادی طور پہ 8 جماعت پاس JB ٹیچر تھے، جونیئر ورنیکولر ٹیچر۔ کوئی لمبے چوڑے تعلیم یافتہ آدمی نہیں تھے وہ آتے تھے صبح 1 گھنٹہ ہمیں نماز، دعائیں، بنیادی اخلاقیات اور سب کچھ سرائکی میں، کیونکہ ہمارا علاقہ سرائکی بیلٹ تھی۔ اس کے بعد وہ آتے تھے، ہمیں اردو پڑھاتے تھے، پہلے 3 سال اردو پڑھائی، اردو میں جو پڑھ رہے ہیں نا اس کی سپیلنگ، اس کی املا کرواتے تھے۔
لکھواتے تھے, چھوٹے چھوٹے مضامین کرواتے تھے. 3 سال میں انہوں نے ہمیں اس قابل کر دیا کہ ہم خط بھی لکھ رہے تھے, ہم درخواست بھی لکھ رہے تھے, اور ہم لٹریچر کی کتابیں بھی پڑھ رہے تھے. پھر وہ ہمیں کہانیوں کی کتابیں دیتے تھے. پھر میں نے والد صاحب کو کہا تو میرے والد صاحب نے مجھے تیسری جماعت سے سائنسدانوں کے حالات اور مطلب اردو بچوں کا باغ, بچوں کی دنیا, یہ رسالے لا کے دینا شروع کر دیے. اس کے بعد ہم نے پہلے 3 سال اسی طرح حساب مطلب میتھمیٹکس کیا, اور میتھمیٹکس مجھے گنتی 5ویں تک اردو میں نہیں آتی تھی, مجھے سرائکی میں آتی تھی. سرائکی میں کیسے ہوتی ہے؟ 1 2 3 4 5 مد اس طرح ہم کرتے تھے. بہترین. ٹھیک ہے. اچھا, وہ انہوں نے ہمیں گنتی سکھائی, پھر ہمیں جمع تفریق سکھائی, پھر ہمیں ضرب تقسیم سکھائی, اور پھر ہمیں سلیٹوں پہ پریکٹس کروائی. 3 سال پورا پڑھنے کے بعد ہم نے پھر ایک دم اسلامیات اور سائنس اور مطالعہ سب کچھ کیا. اب چونکہ ہمیں زبان آتی تھی تو ہمارے لیے کوئی مضمون مشکل ہوا ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور یہی کام میں نے وہاں آسٹریا میں دیکھا کہ پہلے 3 سال جرمن لینگویج, ڈرائنگ, میتھمیٹکس, کھیل کود. پھر وہ روزانہ ہمارا اسکول میں پیریڈ ہوتا تھا, کبڈی, کشتی, دوڑنا. مجھے بتائیے, وہ بندہ وہ ایک ایسے اسکول میں بیٹھا ہوا ہے جس اسکول کے ایک کچا مطلب 2 کمرے ہیں, اور وہ بھی میرے والد نے بنوا کے دیے تھے, اور ہم ہر سال استاد کے ساتھ مل کے لپائی کرتے تھے. چٹائی ہم گھر سے لے کر آتے تھے. وہ 100% وہی کچھ کر رہا ہے جو آسٹریا میں میرے بچوں نے کیا, جو ایک سائیکل پر آ رہا ہے, اور ہم اس کے پڑے ہوئے دنیا کے بیسٹ لوگوں کو کمپیٹ کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے بڑے بڑے اسکول ہزاروں روپے کی فیسیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ 10 سال کے بعد اگر میرے بچے کو انگلش نہیں آتی صحیح, اس کے اسپیلنگ میننگ ٹھیک نہیں ہے, گرامر ٹھیک نہیں ہے, تو سر آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے تو مطالعے کا شوق ختم کر دیا, نمبر گیم میں اسے ڈال دیا. تو یہ آپ نے بہت اہم بات کی ہے کہ نوجوان نسل میں مطالعے کا شوق بالکل ختم ہو گیا ہے. سر بغیر مطالعے کے کچھ نہیں کر سکتے آپ, بالکل کچھ نہیں کر سکتے آپ. اچھا, یہ جو اسکولوں نے سب کچھ کیا ہے وہ تو انہوں نے اس چکر میں کیا ہے کہ جو بچہ ہے اس کو پرائرٹی فرسٹ. آپ تو اس جنریشن میں ہے نا جس کو باقاعدہ مار پڑی ہے اساتذہ سے, ڈانٹیں پڑی ہیں, سزائیں ملی ہیں. اب تو پھر مار نہیں پیار والا ایک پورا ایک کانسیپٹ آیا گورنمنٹ کی طرف سے بھی. پھر نیچے ان کو اتنا یم پمپ کر دیا گیا, اتنے اچھے اچھے اسکول, اندر اے سیز لگے ہوئے ہیں اور ریفریجریٹرز وغیرہ, بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. اچھا, ویسے جو ہمارے استاد تھے نا فقیر محمد صاحب, عبدالحمید صاحب, مجھے تو یاد نہیں پڑتا انہوں نے کبھی ہمیں مارا ہے. اچھا, مارا ہی نہیں. وہ غریب آدمی تھا, ریوڑیاں لے کے آتے تھے, جو پہلے سوال حل کرے گا اس کو ریوڑیاں ملے گی, ریوڑی کے لالچ میں جلدی جلدی حل کرتے تھے. جو مہینے میں اچھی پرفارمنس دے گا اس کو نیا پین ملے گا, اپنی جیب سے پین لا کر دیتے تھے, فالتو ٹائم پہ بٹھاتے تھے. 10 سال کے بچے کو لے کر آتے تھے, اس کا نام درج کرتے تھے, خصوصی طور پہ اسے وقت دے کے 2 سال بعد 5ویں کا امتحان دلوا دیتے تھے. اچھا, یہ جو آپ نے بھی بات کی نا خصوصی وقت دے کے, ایکسٹرا ٹائم. ہم یہ جو ٹیچرز میں اب شاید ایک گیپ کو آئیڈینٹیفائی آپ کر رہے ہیں کہ اب کا ٹیچر خصوصی وقت نہیں دے رہا, رائٹ؟ یہ ایک وجہ. دیکھیے, اصل جو بات ہے نا, میں آپ سے قرض کروں, میں مطلب راؤ جلیل صاحب کا اور جمعیت کا اور اپنے اساتذہ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں. میں وہ بندہ تھا کہ جس نے مطالعے کی وجہ سے, میں جمعیت میں تھا تو میں رفیق تھا, جی سی کا ناظم تھا, اور مزے کی بات ہے کہ آپ کے سول لائن میں جہاں ارکان کی بہت بڑی تعداد تھی وہ مجھے درس کے لیے بلاتے تھے, آپ کے شورا کے لوگ مجھے بلاتے تھے. بلکہ مجھے رفیق ہوتے ہوئے یہ پیشکش ہوئی تھی کہ بھائی آپ جنرل سیکرٹری بن جائیں صوبے کے, آپ کی ہمیں بڑی ضرورت ہے. صرف کیا تھا, مطالعہ لٹریچر, مطالعہ لٹریچر, مطالعہ لٹریچر. شوق تھا ہمیں بچپن سے. جمعیت نے آ کے اس کو ذرا پازیٹیو سائڈ پہ کر دیا. تو یہ میں اس وقت جرنلزم ڈپارٹمنٹ میں انٹرنیشنل افیئر پہ لیکچر دیتا تھا, جبکہ میں فزکس کا طالب علم تھا, اور میں اخبارات میں لکھا کرتا تھا, نوائے وقت جیسے اخبارات میں. تو لوگ کہتے تھے یہ بندہ اگر CSS میں جائے گا تو یہ تو شاید ٹاپ کر جائے. راؤ جلی صاحب نے کہا نہیں یار, وقت ضائع نہیں کرنا, قوم کو اگر بدلنا ہے تو استاد بننا ہے. تو بات یہ ہے کہ استاد جو ہے ایک مشن ہے, تنخواہیں نہیں ہیں. جب میں نے جو پہلا ظلم بتایا ہمارے ہاں وہ کہ علم کا آپ مفہوم بھول گئے. علم کا مطلب ڈگری اور نوکری کر لیا, اور استاد کا مطلب کیا کیا, ایک ایسا بیکار آدمی, معذرت کے ساتھ, ایک اکثریت جس کو کوئی دنیا کا کام نہیں آ رہا, اس کو اٹامک انرجی نہیں لے رہی, اس کو فوج نہیں لے رہی, اس کو CSS نہیں کر پا رہا, وہ بیکار آدمی آ کے آخر میں ٹیچر بن گئے, اور اسے مشن نہیں سمجھ رہا, اسے بوجھ سمجھ رہا ہے. اور وہاں بھی اس کا مقصد جو ہے وہ قوم سنوارنا نہیں ہے, اس کا مقصد ہے بس پیسے پورے کرنا, تنخواہ پوری کرنا.
سر یہ بہت اچھی بات کی آپ نے. اب میں آپ سے تھوڑا سا جو آپ نے مسئلہ آئیڈینٹیفائی کیا، اب میں اس کا تھوڑا سا آپ سے حل چاہ رہا ہوں کہ بطور ایجوکیشنسٹ آپ بتائیں کہ کس طرح ہم نوجوان نسل میں اسپیشلی جو جین زی آ رہی ہے، جین الفا، جین بیٹا، ان کے اندر مطالعے کا شوق کس طرح بڑھایا جا سکتا ہے؟ کیا وہ ٹیبس ان کو زیادہ پرووائڈ کیے جائیں یا فزیکل دیکھیے ہارڈ کاپی دی جائے کتاب کی؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کا سب سے بڑا احسان کوئی ہو سکتا ہے نا، تو وہ یہ ہے کہ لوگوں کو جمعیت میں لائیں اور مولانا مودودی کا لٹریچر پڑھائیں اور ان کے دوستوں کا. جمعیت کیا ہے؟ اسلامی جمعیت طلبہ. اچھا، اس سے کیا ہوگا؟ جب آپ روزہ شب فل کریں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ یار روزانہ مطالعہ قرآن حدیث لٹریچر کرنا آپ کا فرض ہے. روزانہ مطالعہ اکاؤنٹیبل ڈائری ہے، اکاؤنٹیبل ڈائری ہے. سیلف اکاؤنٹیبلٹی. نہیں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، سیلف بھی اور ناظر صاحب بھی چیک کرتے ہیں. اوکے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، وہ جو آپ کو عادت پڑے گی روزانہ مطالعے کی تو وہ عادت آپ کی ختم نہیں ہوگی. اور دوسری بات یہ، جب ہم مولانا مودودی کو اور ان کے دوستوں کو، جیسے یوسف القرضاوی میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ ان کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ یار زندگی کا جو مقصد ہے پیسہ نہیں ہے، وہ رضائے الہی. اور رضائے الہی کا طریقہ کیا ہے؟ خدمت خلق ہے. بھئی کیا طریقہ ہے خدمت خلق کا آج کے دور میں؟ آپ کہتے ہیں بھوکے کو کھانا کھلانے کا ثواب ہے. میں کہتا ہوں کہ یار میں ایک یونیورسٹی میں بیٹھا ہوں، میں آپ کو ایک ایسا ہنر سکھا رہا ہوں، ایک ایسی ٹیکنالوجی دے رہا ہوں کہ جس کے ذریعے آپ روزی کما رہے ہیں، تو یہ ثواب نہیں ہے؟ دیکھیں ہمارے ذہن میں یہ بات تھی نا، تو ہم نے یہ دیکھا، ہم نے یہ نہیں دیکھا ہم فزکس سے، ہم نے کہا یار یہ ضرورت ہے قوم کی، یہ ضرورت ہے قوم کی. ہم نے وہ ڈگریاں، وہ تعلیم وہ کی. آپ حیران ہو گئے بات سن کے کہ ہماری پی ایچ ڈی میں 4 کورسز تھے، میں نے 46 پڑھے ہیں. کیوں؟ علم مفت میں مل رہا تھا تو ہم نے کہا لوٹ لو جو کچھ لوٹا جا سکتا ہے. بھائی علم تو مومن کی میراث ہے. سر اب تو ہم لوگ پریزنٹیشن بناتے ہیں اس کے بھی خلاصے کر کے. نہیں ہم نے تو خلاصے کیے ہی نہیں، ہم نے تو کتابیں پڑھی. پڑھا ہوا نہیں میں نے تو کتابیں پڑھی اور لوگ ہمارا مذاق اڑاتے تھے. یعنی 2 باتوں میں میرا مذاق اڑاتے تھے. مجھے ایکسرسائز کا شوق تھا، میں جاگنگ کرتا تھا، میں میراتھن میں حصہ لیتا رہا ہوں. وہ کہتے تھے تمہاری پی اے ڈی سے ٹھک ٹھک کی آواز آئے گی. اچھا مجھے نہیں پتا میری پی اے ڈی سے ٹھک ٹھک کی آواز آئی کہ نہیں آئی، لیکن وہ میرے اکثر دوست جو بیٹھے ہوئے کھانے کھا رہے ہوتے تھے ان اکثر کے بائی پاس ہو گئے ہیں جو میرے ساتھ پی اے ڈی کر رہے تھے. میں ابھی بھی الحمدللہ جب بھی وقت ملے 8-10 کلومیٹر کی جاگنگ کر لیتا ہوں، میں کر لیتا ہوں بغیر رکے. ٹھیک ہے. دوسری جو چیز تھی وہ کہتے تھے یار بس امتحان پاس کرنا ہے، ڈگری لینی ہے اور جلدی جلدی ترقی کرنی ہے. وہ واقعی انہوں نے ترقی کی. میرے ساتھ کے کچھ 4-5 لوگ وائس چانسلر ہو گئے، بہت سارے ڈین ہو گئے. میں تو فل پروفیسر نہیں ہو سکا کیونکہ میں نے اتنے پیپر نہیں لکھے، میں نے تو پڑھنے پہ توجہ دی ہے. دوسرا میرا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یار میں نے اپنے ملک میں نالج لانا ہے. اب آپ سن کے حیران ہوں گے کہ پاکستان میں اے آئی کو شروع کرنے والے ہماری ٹیم ہے. اے آئی کا جو پہلا پروگرام بنانے والا میں ہوں. اے آئی پہلی دفعہ شروع کرنے والا یو ایم ٹی ہے. اب آپ مجھے بتائیے جس اے آئی کی آپ بات کر رہے ہیں 6-7 سال میں، تو مجھے یہ بتائیے اگر اس کی کوئی نیشنل لیول پہ کنٹریبیوشن ہے جاب میں، روزگار میں، نیشنل اس میں، تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ کیسے ہے اے آئی کا پاکستان میں؟ آپ لوگ کیسے ہیں؟ ہمارا ایک گروپ تھا، میں سمجھتا تھا کہ مطلب یہ جی پی ٹی نے کچھ کیا ہے، ایلون ماسک. ہمارا جو گروپ تھا وہ ہمارے دوستوں کا گروپ جو ہے عمران خان صاحب کے زمانے میں، اس میں ڈاکٹر وجاہت ہیں، ڈاکٹر یاسر نیاز ہیں، یہ عمران خان صاحب کے زمانے میں گئے وزیر اعظم ہاؤس میں. ٹھیک ہے. وہاں ان کو ہم نے مشورہ دیا اور عارف الوی کو بات سمجھ میں آ گئی کہ یار اے آئی کی ضرورت ہے. تو پریزیڈنٹ عارف الوی نے آرڈر جاری کیا چونکہ ہم تو پہلے ہی کام کر رہے تھے. 1 ہفتے کے بعد یو ایم ٹی نے بطور ادارہ اے آئی کا پروگرام لانچ کر دیا، بی ایس اے آئی. بعد میں خیر ایم ایس اے آئی بھی لانچ ہوا اور پھر یو ایم ٹی کے دیکھا دیکھی چونکہ مقبول ہو گیا سب نے لانچ کر دیا. ہم یہ نہیں کہہ رہے چیٹ جی پی ٹی ہم نے بنائی ہے، ہم یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اے آئی وہ سبجیکٹ ہے جس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے دنیا نے 30 سال پہلے شروع کیا اور ہم لیٹ ہو گئے. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں جب وہ ٹیکنالوجی آئی تو آپ لوگ ہم نے شروع کر دی پہ پڑھانا بچوں کو. اس کے علاوہ ہماری ٹیم نے روبوٹکس، مطلب میں نے یو ایم ٹی میں روبوٹکس کی لیب بنائی، میکر اسپیس کی لیب بنائی، آئی او ٹی کی لیب بنائی. جب آئی او ٹی آئی ہے ہم نے اور ہمارے دوستوں نے پریکٹیکل لیب بنا کے آج سے 8 سال پہلے آئی او ٹی پہ کام شروع کر دیا. اور ابھی بھی جو میں آئی او ٹی پڑھا رہا ہوں، آج بھی جو میں لیکچر دے کر آیا ہوں، ہر سیمسٹر میں میرا تو کورس بدل رہا ہے. اور مجھے غصہ اس چیز پہ آ رہا ہے کہ یار آپ نے کیوں ہفتے کی چھٹی کی ہوئی ہے، کیونکہ میں نے تو پریکٹیکل کرانا ہے. حالانکہ آفیشلی پریکٹیکل نہیں ہے، آفیشلی 40 گھنٹے کی کلاس ہے، میں 150 گھنٹے کی کلاس کرا رہا ہوں. اور میرے پاس لاہور کی آئی او ٹی بیس جو انڈسٹری ہے اس کی ڈھیر ساری درخواستیں پڑی، ہمیں اپنے اسٹوڈنٹ دے دیں، اسٹوڈنٹ دے دیں. اب اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ آتے ہی تھوڑے ہیں ہمارے پاس، وہ کہتے ہیں یار بندہ کام بہت کراتا ہے.
सीरियस स्टूडेंट्स बहुत कम आते होंगे आपके। नहीं, मैंने आपको बताया ना, जब आपका मकसद क्या है, तालीम का मकसद डिग्री है और डिग्री का मकसद जीपीए, बिल्कुल, इल्म तो है नहीं आपका मकसद। क्रेडिट आवर्स पूरे करते हैं बस। हाँ, तो फिर वो बाद में रोते हैं जॉब नहीं मिल रही, और हम परेशान इस बात पे हैं कि यार हमसे डिमांड नहीं पूरी हो रही इंडस्ट्री की। ठीक है। अच्छा सर, कल ना 2 छोटे बच्चों ने मुझसे एक सवाल पूछा, मैं चाहता हूँ आप उस सवाल का जवाब दें। उन्होंने कहा कि हमारे टीचर बता रहे थे कि तालीम हासिल इसलिए करनी चाहिए कि आप कामयाब हो जाओ। बच्चा हंस के कहता है कि टीचर की तनख्वाह 25,000 रुपया और हमें वो कहना है कामयाब हो जाओ। तो कामयाबी क्या है? तालीम अगर 25,000 की नौकरी दिलवा रही है। देखें, आपके पास 2 चीज़ें हैं ना, कामयाबी का जो म्यार है वो आपको मुकर्रर करना है। अगर तो आपके पास पैसा कामयाबी का म्यार है, तो मेरा जो किराएदार है ना, जो बर्गर लगाता है, जो 4 जमात पड़ा हुआ है, वो कई करोड़ के घर ले चुका है, 50 लाख की गाड़ी, मैं नाकाम आदमी हूँ, तो फिर बर्गर लगाने चाहिए। लाहौर में फूड बिजनेस बड़ा ज़बरदस्त चलता है, फिर पढ़ना नहीं चाहिए। और अगर कामयाबी का म्यार ये है कि आप दूसरे लोगों के लिए कितने के बायस खैर हैं, खैरुन्नास में यनफ़उन्नास, सबसे बेहतर बंदा वो जो बायस खैर है। दूसरा जो कामयाबी का म्यार है, एक तो ये कि आप इंसान और इंसानों के लिए कितने बायस खैर हैं। दूसरी बात, क्या अल्लाह ताला की आपको रज़ा हासिल है, अल्लाह की खुशनुदी हासिल है। ये अपना म्यार ठीक करें ना, पैसे को ना म्यार बनाएं। ठीक है, पैसे को अगर आप सर म्यार बनाएंगे तो माजरत के साथ इल्म में तो पैसा बहुत कम होता है, पैसा तो बिजनेस में होता है, तो फिर बिजनेस कीजिए। दुबई कितना अमीर है, सऊदी अरब कितना अमीर है, आपको क्यों कह रहा है कि हमारी हिफाजत करें? बताएं ना, आप अमीर हैं तो आपके पास क्या है? आपके पास अच्छी फौज है, आपके पास अच्छे साइंसदान हैं, आपके पास अच्छी यूनिवर्सिटियाँ हैं। सऊदी अरब में कितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं? 15-16। आपके पास कितनी है? 250। वो अमीर तरीन मुल्क है यार, आप गरीब तरीन मुल्क हैं, आप उनसे बहुत आगे हैं, वो हमसे हेल्प ले रहे हैं। हम अपने मुल्क को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अभी आप अपने मुल्क के पोटेंशियल को सही इस्तेमाल नहीं किया, आपने ज़रा सा इस्तेमाल किया आपने, और आपने 25 मई को दिखा दिया तमाशा इंडिया को कि क्या होता है। लोगों को अपने मुल्क पर एतमाद नहीं है, और उसकी वजह यह है कि गए गुजरे हालात में हमारे यहाँ ऐसे अच्छे लोग रहे हैं जिन्होंने तालीम पर, इल्म पर, रिसर्च पर तवज्जो दी है। मतलब मेरे से अगर आप पूछें कि यार मेरा मोहसिन कौन है, आपको यकीनन इससे इख्तलाफ होगा, मैं कहूँगा परवेज़ मुशर्रफ। आज आप जो कुछ देख रहे हैं, 25 मई देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, सब वही लोग हैं जिनको परवेज़ मुशर्रफ ने PhD करवाई थी। मैं इससे ज़्यादा अब आपको नहीं बता सकता। हमारे जैसे लोगों को जिसने मेरिट पे PhD करने भेजा, और मैं आपको बताऊं, ये जो हमारे यहाँ जमहूरियत जो बदतरीन इंतकाम है, ये जैसे ही आई है मुशर्रफ के बाद, स्कॉलरशिप नहीं मिले हमें, और इससे बड़ा इस कौम के साथ जुल्म नहीं है जो इन जमहूरियत पसंदों ने किया है। ठीक है। अच्छा सर, अब ना हम सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। एक आपने टीचर्स की बात कह दी, दूसरा आपने बतौर पेरेंट ये बताया कि आप चूँकि अपने बच्चों का, बड़े वाले बच्चों का आपने खुद ख्याल रखा, उनको खुद पढ़ाया, एजुकेट किया, और छोटे बच्चों का आप उस तरह से नहीं रख सके या मसरूफियत आपकी होती है, तो पेरेंट आप यानी कह रहे हैं बहुत अहम है। आप पेरेंट्स को क्या तजवीज़ देंगे कि बच्चा चाहे कहीं भी पढ़ रहा हो, किसी भी टीचर के उसको हवाले किया हो? देखिए, मैं तो पेरेंट्स को जो सबसे पहली तो मेरी तजवीज़ ये है कि अगर मुमकिन हो तो 2-4 बंदे मिलके और कोई अच्छा टीचर ढूंढें और उसे कहें यार होम ट्यूटरिंग करो। ठीक है, मतलब होम ट्यूटरिंग में बुनियादी तौर पे मैथ, ड्राइंग, उर्दू, इंग्लिश, इस पे तवज्जो दें। जब वो तीनों चीज़ें आ जाएं, उसके बाद फिर जो आपने फिजिक्स करनी है, मैथ करना है, इकोनॉमिक्स करनी, जो भी करना है आप करें। ठीक हो गया। और बच्चा 3 साल में करे, 5 साल में करे, सीधा मैट्रिक का इम्तिहान देना, उसके बाद कॉलेज ले जाए। ये स्कूल आपको ज़ाय कर रहे हैं। दूसरी बात, अपने बच्चे को खेल के साथ साथ, अपने बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ खेलों में लगाएं। ठीक है, ताकि आपका बच्चे का जिस्म मजबूत हो, जहन मजबूत हो। हम असल में देखें, कहते हैं कि 3-4-5 किस्म की इंटेलिजेंस है। एक IQ है, ये आपकी किताबों वाली, एक EQ है, इमोशनल इंटेलिजेंस, पढ़ाई, उसमें खेलना, कूदना, मिलना जुलना, फिर सोशल इंटेलिजेंस है, और सबसे बढ़कर एडवर्सरी इंटेलिजेंस है। मैं तो ये कहूँगा कि स्कूल लेवल से इस्लामी जिम्मे तलबा में कराएं, कि बाकी 3 वाली इंटेलिजेंस वो दे देंगे। ठीक है। और 15% IQ का रोल होता है कामयाबी में, 85% इनका होता है। ठीक हो गया। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि आपके बच्चे की बुनियाद ठीक हो गई, आप भेड़ चाल में मुब्तला ना हो। ठीक है। हमारे ज़माने में जब मैं पढ़ता था, मैं BSc में था, हर बच्चा BCom कर रहा था, BCom। हमारे वाले साहब ने कहा जो तुम्हें शौक है कर लो। हमें शौक फिजिक्स का था, हमने कहा यार हम तो MSc फिजिक्स करेंगे। हमने की MSc फिजिक्स। भाई हमें तो ना कोई बेरोज़गारी का मसला हुआ, ना कोई और प्रॉब्लम हुआ। अब आज के दौर में जो भेड़ चाल है, हर बंदा कंप्यूटर साइंस, और यार उसका ज़हन नहीं है, चीज़ें नहीं हैं,
پیورلی میتھمیٹکس اسٹیٹ بیس کورس چیزیں ہیں. آپ کا بچہ میڈیکل کا ہے, آپ کا بچہ آرٹس کا ہے, یار آپ اس چکر میں ڈال رہے ہیں. وہ بچہ پھر کل کو کیا کرے گا, ناکام ہوگا وہ. اچھا جس چیز کی ضرورت ہے, آپ حیران ہوں گے اس وقت, وہ جو انجینئرنگ میں سلمپ ہے. یار انجینئرنگ کی بے تحاشا ضرورت ہے. اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ یہ ہے کہ انجینئرنگ یونیورسٹیوں کے اندر جو حضرات ہیں وہ اسٹیکٹو اسٹڈی کرا رہے ہیں, وہ لیب ورک پہ زیادہ توجہ نہیں دے رہے, وہ جو ضرورت کے مطابق جو ایڈوانس کورسز ہیں اس پہ پروفیسر نہیں آ رہے, اور اس کی وجہ اساتذہ بھی ہیں جو محنت نہیں کرنا چاہ رہے. اور دوسرا جو مسئلہ ہے وہ ادارے ہیں جو لیب پہ ان چیزوں پہ پیسے نہیں خرچ کرنا چاہ رہے. یعنی سر آپ کہہ رہے ہیں کہ کاؤنسلنگ کی بہت شدید کمی ہے. دیکھیں میں جو آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, وین اور شوق. بات یہ ہے کہ والدین کو شوق ہونا, دیکھیں ہر بچے کو نا اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے پیدا نہیں کیا. جو اس کے اندر ٹیلنٹ ہے یار اس کو کرنے دیں, جو اس میں ٹیلنٹ ہے اسے کرنے دیں نا. ٹھیک ہے. وہ انجینئر ہے, وہ ڈاکٹر ہے, وہ فلاں. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, مجھ سے پوچھیں آج کل کہ بھائی سب سے زیادہ کس فیلڈ میں جابز ہیں, تو میل اور فیمیل نرسنگ میں جاب ہیں. نرسنگ میں 30 لاکھ جاب ہیں اس وقت دنیا میں خالی پڑی ہوئی ہیں. نرسنگ کی جی, جس کو ہم سمجھتے کچھ نہیں. آپ نے یورپ میں جانا ہے, آپ صرف ایک کام کیجئے, کوئی اور پوڈ کاسٹ رکھے, میں آپ کو ٹیکنیکل ایجوکیشن میں بتاؤں گا کہ آپ باہر کیسے جا سکتے ہیں. یار آپ سمپل جو ہے نا ڈپلوما کریں, آرٹس کا کورس بنائیں, اس کے بعد ایک اپنے ڈپلومے سے متعلق انٹرنیشنل سرٹیفکیٹ کر لیں. یورپ امریکہ ہر جگہ آپ لیگل وے سے بغیر کسی ایجنٹ کو پیسے دیا باہر چلے جائیں اور 4-5 ہزار $6,000 کی یورو کی تنخواہ لیں. صحیح ہے. آپ کو کچھ بھی نہیں کرنے کی ضرورت ہے. سب سے زیادہ جابس تو الیکٹریشین, پلمبر, ان سب لوگوں کی ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار صرف آئی ٹی. بھائی آئی ٹی کی اپنی ایک ویلیو ہے, ہر کام تو آئی ٹی سے نہیں ہوگا. چلیں ہم اس کو اب کنکلوڈنگ کویشچن کی طرف لاتے ہیں. قیس صاحب بالکل آخری کویشچن اور پھر ہم اس کو. سر فائنل کویشچن ہمارا یہی ہے کہ جس طرح آپ نے ساری چیزیں گنوا دیں, اب اگر ایز اے پیرنٹ ہم دیکھیں یعنی تو کیا کیا جا سکتا ہے اپنے بچے کو, جس بندے نے اپنا بچہ اسکول میں ایڈمیشن کروانا ہے. یعنی ایک تو یہ بس کائنڈلی بتا دیں کہ کب اسکول میں ایڈمیشن کرایا جائے بچے کا, اور پھر اس کو کیا کیا جائے کہ وہ ایک جس طرح آپ عرض کر رہے ہیں کہ وہ ایک کامیاب انسان بنے, یعنی خیر کا کام کرے اور رضا الہی کمائے. دنیاوی یعنی پیسے کے لحاظ سے کامیابی تو بات کی چیز ہے, وہ کامیاب کس طرح بنے. دیکھیں میرے خیال میں تو سب سے پہلی بات یہ ہے جس طرح دنیا میں ہوتا ہے 6 سال سے پہلے بچے کو اسکول میں نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ بچے کو جو اسکول میں داخل کرا رہے ہیں کوئی ایسے اسکول ڈھونڈیں, ایک پریشر گروپ جنریٹ کریں کہ بھائی پہلے 3 سال آپ نے ہمارے بچے کو صرف میتھ, لینگویج, کھیل کود, ٹھیک ہے, اور ہمارے بچے کو آپ نے ڈرائنگ سکھانی ہے. جب وہ آ جائے تو پھر آپ نے ہمارے بچے کو باقی مضمون کرانے ہیں. پہلی جماعت کا بچہ ہے, وہ اپنے وزن سے زیادہ کتابیں لے رہا ہے, اس میں مطالعہ بھی ہے, فلانا بھی ہے, یہ بھی ہے, وہ, اور آتا اسے کچھ بھی نہیں ہے. بھائی لینگویج ہی نہیں آئے گی, وہ کیا کرے گا, رٹے لگائے گا بیٹھ کے. اب آپ حیران ہوں گے, ہمارے یہاں اسکولوں میں اچھے سے اچھے اسکولوں میں, برے سے برے اسکولوں میں کمپیوٹر مضمون ہے, لیب میں نہیں بچے کو لے جایا جاتا. میرے اپنے بچوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. میں نے کہا یار یہ آپ ہم سے مفت کی فیس بھی لے رہے ہیں کمپیوٹر کی, اور لیب میں نہیں لے جا رہے, کیا سیکھے گا کمپیوٹر. تو یہ اس بھیڑ چال سے باہر نکلے. یہ بڑا اسکول ہے, یہ آپ کو لوٹ رہے ہیں, یہ کچھ بھی نہیں کر رہے آپ کو. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز ہے. پھر دوسری جو چیز ہے, اپنے بچے کو کوشش کریں کہ اس کو نمبر گیم میں نہ ڈالیں. ٹھیک ہے. 1100 میں سے 1050 نمبر لینے والا صرف کامیاب نہیں ہوتا, 500 والا بھی بڑا کامیاب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو کوشش کریں جو لٹریچر ہے, کہانیاں ہیں, کتابیں ہیں, لٹریچر ہے, اردو ہے یا انگلش جو بھی آپ کر رہے ہیں, اس میں لٹریچر جو ہے, اور خاص طور پہ اسلامی لٹریچر ہے, کہانیاں, انبیاء کی کہانیاں ہیں, سائنسدانوں کی کہانیاں, اس طرح کی چیزیں پڑھائیں. لٹریچر پڑھے گا تو اسے پڑھنے کا شوق ہوگا. جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ بچہ صرف نمبر لینے کے لیے پڑھ رہا ہے, شوق سے نہیں پڑھ رہا. اور وہ نمبر لینے کے لیے دیکھیں پھر جو بھی شارٹ کٹ ہے وہ مار رہا ہے, اور اینڈ پہ کیا ہے, ڈگری بھی ہے, گریڈ بھی ہے, لیکن اسکل نہیں ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آج ہم لوگوں نے جو باتیں ڈسکس کی ہیں, آپ کی آخری والی بات سے ہی اس کا میں آغاز کرتا ہوں. ہم ساری ڈسکشن کو سمرائز کرتے ہیں. آپ نے یہ کہا ہے کہ شوق پیدا ہونا بہت ضروری ہے, اور شوق پیدا کرنے والے جو لوگ ہیں ان میں استاد کا کردار بہت اہم ہے, اور اس میں ایسی کمیونٹی کا کردار, والدین کا کردار بہت اہم ہے. والدین کا کردار بہت اہم ہے, اور ایسی کمیونٹی جو اس کے آس پاس موجود ہے جو اس کا خیال رکھے. اور پھر اس کی جو سبجیکٹ سلیکشن کے متعلق آپ نے بات کی کہ یہ ایسے سبجیکٹ پڑھائے جائیں اس کو جس سے وہ ڈیولپ ہو سکے اور نرش کر سکے, اور پھر اس کا مقصد بڑا واضح ہو کہ وہ اس کے ساتھ یہ سارا کا سارا پروسیس کیوں ہو رہا ہے. اور آپ نے اسی طرح اپنی آئیڈیالوجی رکھتے ہوئے آپ نے یہ بتایا کہ 6 سال سے پہلے بچے کو اسکول وغیرہ نہ بھیجا جائے,
اور جب بھیجا بھی جائے تو اس کو چند مخصوص سبجیکٹ ضرور پڑھائے جائیں بیسک اور بنیادی طور پر. ایک اس کے حوالے سے ترغیب میں نے کہا جی پہلے 3 سال میں آپ اس کی جو بنیاد ہے نا لینگویج، میتھ، ڈرائنگ اور بنیادی اخلاقیات وہ پوری کر دیں. بالکل. جس دن بندے کو لینگویج، میتھ چیزیں آ گئی نا، آپ بے شک اسے ڈائریکٹ میٹرک کا امتحان دلوا لیں. بیسک چیزوں کو بنا کے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹائم کا. ہم نے ایک آج بڑی اچھی کنورسیشن کی ہے. ہوپفلی ہماری آڈینس کو یہ باتیں سمجھ بھی آئیں گی، اور ہماری آڈینس میں اگر بچے ہوں گے تو وہ بھی، والدین بھی اور اساتذہ کرام بھی ان ساری چیزوں کو دیکھ کے اپنے لیے کچھ پیرامیٹرز کا بھی تعین کر سکیں گے اور اپنے لیے پلاننگ یا جو بھی کچھ چل رہا ہے ان کی زندگی میں اس کو بہتر بنا سکیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو.